अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्यूवर्स। आज की वीडियो का आगाज़ मगर आज की प्यारी सी दुआ, उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज की प्यारी सी दुआ। या अल्लाह ताला हमें आने वाले माह रमज़ान में खूब ज़्यादा इबादतें, बरकतें, रहमतें लूटने की तौफीक अता फरमा। आज का मेरा टॉपिक है रमज़ान। रमज़ान क्या है? रमज़ान मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखता है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। रमज़ान मुसलमानों का मज़हबी त्यौहार है। रमज़ान की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। रमज़ान मुसलमानों का साल में एक बार आता है, जिसमें हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं और ये चाँद के हिसाब से शुरू होता है। इसमें हम 29 या 30 रोज़े रखते हैं। अब इसमें रोज़े रखने का मतलब क्या है? रोज़े रखने का मतलब ये है कि सुबह सादिक से पहले, यानी सुबह सूरज निकलने से पहले हम सहरी का एहतमाम करते हैं। यानी हमें जो कुछ खाना होता है, जो कुछ पीना होता है, हम सुबह सूरज निकलने से पहले वो चीज़ खा लेते हैं, पी लेते हैं। उसके बाद सारा दिन, यानी सूरज निकलने के बाद सुबह सादिक के बाद मगरिब तक, यानी सूरज ढलने तक हम ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, ना एक कतरा किसी चीज़ का, यानी किसी भी पानी का या एक निवाला किसी भी चीज़ का खा नहीं सकते, बल्कि हम पूरे दिन फास्टिंग यानी रोज़ा रखते हैं। पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खाते और ये सब कुछ हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अब इस दौरान में हम बहुत सी इबादत करते हैं और अपने लिए अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी मांगते हैं। उसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाता है, मगरिब का टाइम हो जाता है, तो फिर जब मगरिब की अज़ानें होती हैं तब हम अपना रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने के उस वक्त को हम अपनी अफ्तारी कहते हैं, यानी वो हमारे अफ्तार का टाइम होता है। उस टाइम अल्लाह ताला ने बहुत सी रहमतें और बरकतें मुसलमानों पर नाजिल फरमाता है और वो कबूलियत की घड़ी होती है, यानी वो वक्त हमारी हर दुआ के कबूल होने का वक्त होता है। अब ये हो गया हमारा रोज़ा, यानी किस तरीके से हम किस वक्त से किस वक्त तक रोज़ा रखते हैं। उसके बाद इस रमज़ान में हम बहुत सी ख़ास चीज़ों का भी एहतमाम करते हैं। मतलब कि इसमें इशा की अज़ान के बाद तरावी का एहतमाम किया जाता है, यानी एक मखसूस नमाज़ पढ़ाई जाती है जिसमें कुरान पाक की तिलावत की जाती है। ये नमाज़ कुछ तवील भी होती है और इसमें कुरान शरीफ की तिलावत के ज़रिए नमाज की अदायगी की जाती है और ये इशा की नमाज के बाद अदा की जाती है। इसके अलावा हम इसमें चैरिटी का भी एहतमाम करते हैं, यानी हम इसमें फ़ितरा भी अदा करते हैं, जो कि हमारे ग़िज़ाई अजनास यानी गंदम और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साल की कीमत के मुताबिक हर इंसान अदा करता है और ये हमें शुरू रमज़ान में ही अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इसमें हम ज़कात भी अदा करते हैं। ज़कात हमारे इस्लाम का एक अहम रुकन है और इसमें हम पूरे साल की, यानी जो भी हमारा कारोबार है, जो भी हमारी माली कारोबारी, माली, रिहायशी, जो भी हमारे चीज़ें हैं जो कि ज़कात की हिस्से में आती हैं, हम अपनी उसमें ज़कात अदा करते हैं। यानी वो हमारी सोने, चांदी, उसके अलावा हमारे कारोबार, इन सब चीज़ों की जो भी ज़कात होती है, हम साल में एक मुकर्ररा हद के मुताबिक वो अपनी ज़कात भी अदा करते हैं। इसके अलावा इसमें रमज़ान के महीने में ताक रातें आती हैं, यानी कि इबादत की ख़ास रातें, जिसमें हम एक मुक़द्दस रात की तलाश करते हैं जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये हम 20
روزے کی یعنی 20واں روزہ جس دن ہوتا ہے اس دن کی رات، 22ویں روزے کی رات، 24ویں روزے کی رات، یعنی یہ ہماری ہوتی ہے 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ ہماری طاق راتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس رات ہم جو ہیں وہ راتیں جاگتے ہیں اور رات جاگ کے بھرپور عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ رمضان میں ہمارے جو ہیں وہ 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، پھر برکت اور پھر دوزخ سے نجات یا مغفرت۔ ہم ان عشروں کے مطابق جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ ہم اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکیں، یعنی ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کی کتاب میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے، کیونکہ قرآن شریف تو عربی زبان میں ہے۔ ہر مسلمان کی مدر ٹنگ یعنی مادری زبان عربی تو نہیں ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی افغانی بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے۔ ہر ملک کی اپنی ایک نیشنل لینگویج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ٹرانسلیٹڈ قرآن ہوتا ہے ہم اس کو بھی اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو اپنے گھر میں رکھ کر قرآن شریف کے معنوں کو سمجھنے کی، قرآن شریف کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حقیقت بیان کر رہا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی نزول کا مہینہ ہے، ہمارے مسلمانوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں ہم ایک خاص مسلمان طبقہ عبادات کے لیے اعتکاف کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جو کہ 20 رمضان سے چاند یعنی عید کا چاند دکھنے تک ہوتا ہے۔ جب عید کا چاند دکھ جاتا ہے تو اعتکاف ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اعتکاف میں بھی مخصوص عبادات کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دنیا داری کو بھول کر دینی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان یوں تو بہت ہی خیر و برکت، عافیت، مغفرت، رحمت کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر ہم مسلمانوں نے اس کو عبادت کے علاوہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کی کچھ اور ہی اہمیت دے دی ہے، یعنی ہم اس میں خاص طور پر بہت زیادہ کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو ایسی بھی بناؤں گی جس میں روزہ اور ہماری صحت اس کے متعلق آپ کو بیان دوں گی، تاکہ آپ کو اس بات کی نالج ہو سکے کہ روزے کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور اس سے متعلق صحت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ رمضان کا مہینہ یوں تو بہت ہی خیر و برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات کا ثواب کہیں گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، یعنی عبادات جو ہم کر رہے ہیں، عبادات تو ہمیں ہر سال، ہر مہینے، ہر دن ہی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس اہتمام کے مطابق ہمیں خاص طریقے سے نوازتا ہے۔ یعنی ہماری عبادت کا اب فرض کریں کہ آپ کو نے ایک نیکی کی، ایک نیکی پہ آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملا، لیکن رمضان میں آپ کو اس کا ثواب ان گنت گنا بڑھ کے ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مصلحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ کس مسلمان کو کس طرح سے عطا فرما دے۔ ہمیں بس اپنی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رمضان میں خاص طور سے ہمیں چیریٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کچھ اچھا پکا رہے ہیں، ہم افطار سحری میں کچھ اچھا کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اس چیز سے ہمارے محلے دار، ہمارے نیبرز،
ہمارے آس پڑوس کے لوگ، ہمارے ریلیٹیو، ہمارے رشتہ دار بھی محروم نہ رہیں، بلکہ ہم اپنی چیریٹی میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں۔ اگر فرض کریں آپ کے گھر میں افطاری میں کوئی خاص چیز بنی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اکیلے ہی نہ کھا لیں، بلکہ اس کو بانٹ کے کھائیں، کیونکہ بانٹ کے کھانے میں نعمتیں بڑھتی ہیں۔ بانٹ کے کھانے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جگہوں سے آپ کو نوازتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمان بہن بھائیوں کو ان چیزوں سے نہ نوازا ہو، ان کو ان چیزوں سے محروم رکھا ہو۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، یعنی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، جو کہ کسی کے آگے اپنی مشکل کو بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس سے وہ بھی اپنے گھر میں جو ہے اس مبارک مہینے کا بھرپور طریقے سے استقبال کر سکیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے، جس حیثیت سے نوازا ہے، آپ اسی طریقے سے، اسی حیثیت سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سچے دل اور نیک نیت سے دیا گیا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائگاں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کہیں گنا بڑھا کر ہماری بہتری کے لیے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ لوٹا کے وہ 1 روپیہ نہیں دے گا، بلکہ کہیں گنا زیادہ بڑھا کر دے گا۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور یہ میری سوچ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کے جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف جو ہیں وہ کم گامزن ہیں، بلکہ دنیا کی طرف زیادہ گامزن ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، ہمیں اپنی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی جذبے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، اسی احسار کا درس دیتا ہے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنی بھوک پیاس پہ کنٹرول کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ روزہ ہم نے رب تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، ہمارے سامنے رزق رکھا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ روزہ ہم نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر میں نے کچھ کھا لیا یا میں نے کچھ پی لیا تو چاہے میں دنیا سے ان باتوں کو چھپا لوں، لیکن میں اپنے رب سے نہیں چھپا سکتا، کیونکہ میرا رب تو جانتا ہے۔ جب ہم اس رب کے لیے اتنے سچے دل سے روزہ رکھتے ہیں تو کیا وہ ہمیں کم نوازے گا؟ وہ ہمیں بھرپور نوازے گا، وہ ہمیں بے تحاشا دے گا، وہ ہمیں ان غیب کے خزانوں سے دے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنے مالک کے کونین پر یقین رکھیں، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہر مسلمان کا نصیب لکھا ہے، جس نے ہمیں محنت کی طرف گامزن کیا ہے، جس نے ہمیں مسلم معاشرے میں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں مسلمان گھر عطا کیا ہے، جس نے ہماری رہبری کے لیے اپنے پیارے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، جس کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ اس حبیب کا ہی پیارا مہینہ ہے، یہ اس حبیب کا ہی صدقہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی نیکیوں کو، اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اللہ سے توبہ کر کے، اللہ سے مغفرت کی طلب کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس مہینے کا آغاز اب سے کچھ ہی دنوں کے درمیان ہونے والا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس مہینے کو اس بھرپور طریقے سے منائیں جس طریقے سے ہمارے اصحاب، ہمارے صحابہ کرام، ہماری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے بزرگان دین، ہمارے
اولیاء اللہ ولی اللہ مناتے تھے، ہم اس طریقے سے اس مہینے کو منائیں۔ اس مہینے کی صحیح خیر و برکت کو اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنا نصیب کرے، ہمیں اس مہینے میں صحیح طریقے سے اپنی اور اپنی فیملی کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی، تو آپ لوگ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پورے رمضان اسی طریقے سے آپ لوگوں تک میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے، کیونکہ جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ویڈیوز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب میں اپلوڈ کروں گی تو آپ کے پاس پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک طریقے سے صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے مسلمان بہتری کی طرف آئیں گے، آپ کی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو کہیں گنا زیادہ کر دے گا۔ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔